बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर एंड ईद मुबारक। आप सबको हम सब की तरफ से, मेरी पूरी गुड मॉर्निंग लाहौर की टीम की तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वी होप कि आपकी ईद जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में गुजर रही होगी। पहले दिन भी अच्छे गुजरे होंगे, आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। और आज भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, जानवरों की कुर्बानी करते हैं। और यस, जब हम बकरा ईद की बात करते हैं, बेसिकली इट्स द नीड ऑफ सेक्रीफाइस, जो आपको ईसार सिखाती है, सेक्रीफाइस सिखाती है। सो जहाँ पर भी अगर आपको लगे कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपकी तरफ कुर्बानी की ज़रूरत है और आपकी कुर्बानी से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सो यही हमें टीचिंग मिलती है। एक तो रब की रज़ा की खातिर सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी करना, ये तो बहुत बड़ा मकसद है। बट इस मकसद के साथ साथ एक मकसद ये भी है कि जो टीचिंग्स हमें इस्लाम ने सिखाई हैं, हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं या हमें हमारे अंबिया की तरफ से मिली हैं, सो यस, हम उनको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहें। और जहाँ जहाँ पर भी हमें मौका मिले या उन टीचिंग्स की ज़रूरत मिले, वहाँ पर उनको फिट इन करके उनसे ख़ुद भी मुस्ताफ़ीद हों, लोगों को भी उससे फ़ायदा पहुँचाए। सो यस, जहाँ पर ये ईद हमें कुर्बानी का, ईसार का दर्स देती है, वहीं पर ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्योंकि ये बकरा ईद है, सो अपनी खुशियों में गरीब गुरबा का भी ख्याल रखें। और जब आप कुर्बानी करते हैं तो प्लीज़ 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 अपने फ्रीज़र्स को मत भरें, बल्कि जो आपके घर आपकी मेड्स काम करती हैं या इसके अलावा कोई सवाली आपके दर पर आता है या कोई भी आपसे मांगने के लिए आ रहा है, उसको किसी को भी, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी अवेलेबल चीज़ है उसमें से, बट किसी को खाली हाथ ना लौटाएं। और अच्छे तरीके से ईद जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ, प्यारों के साथ सेलिब्रेट करें, मिल बैठें, ईद की खुशियाँ उनको अच्छे अंदाज में दोबाला करें। और यही ईद का पैगाम है और यही ईद का मैसेज है। आज की हमारी इस खुसूसी ईद ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है ज़ीरा प्लस ने, जिनका ये कहना है कि चाय का मज़ा बिल्कुल नहीं आपको आ सकता विदाउट ज़ीरा प्लस। एंड दैट इज़ वेरी मच ट्रू, बिकॉज जब आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस, हमारा दिल करता है कि साथ कोई स्नैक्स हो, या स्नैक्स ना हो तो कोई बिस्किट या कुकीज़ वगैरह हो। सो ज़ीरा प्लस एक ऐसा बिस्किट है जो आपकी चाय का मज़ा एक्चुअली में दोबाला करता है। और इसके साथ साथ इनका पैगाम ये है कि चाय और गुफ्तगू का प्लस है सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा प्लस। तो जनाब, इसी के साथ मूविंग फॉरवर्ड, आज जो हमें मेहमान शख्सियात हमारी इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर सियासी डिबेट करते आप इनको मोस्ट ऑफ द टाइम देखते रहते हैं। हमारे साथ वन एंड ओनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा इस वक्त ट्रांसमिशन में मौजूद है। उज़्मा साहिबा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और सब बड़े चमक रहे हैं और बहुत जनाब रौनकें लगी हुई हैं। किस तरह का कोइंसिडेंस है कि जितनी तीन खवातीन, हम मुझे भी मतलब लाइक हम तीनों जो हैं वो पिंक वेयर कर रही हैं। देख लें हमने कोई इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं की। हालांकि अब वो पुरानी वाली जो एक कॉन्सेप्ट था ना, सिंबलाइज करते थे खवातीन को या बच्चियों को पिंक से, अब नहीं है। वो आपने फ्रोजन देखी होगी, अब ब्लू कलर भी बच्चियां जो हैं बड़े शौक से पहनती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी ईद पे क्या मसरूफियात होती हैं, ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। बहुत कुछ आपसे पूछना है, बट उसके साथ साथ अगली मेहमान का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। आप इनको मेरे मॉर्निंग शो में भी ऑफ एंड ऑन देखते रहते होंगे। जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं उन पर बहुत ज़्यादा रोशनी डालती हैं। लाइक जो मुख्तलिफ ख़वातीन हैं उनकी भी आवाज़ बनती हैं, जो बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज़ एक्चुअली में बनती हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आमना मलिक इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। आमना साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आप कैसी हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश। बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत खूबसूरत, वंडरफुल, दैट्स द स्पिरिट, ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे साथ जो हमारे नेक्स्ट मेहमान मौजूद हैं, ही इज सच अ वंडरफुल फ्लूट प्लेयर, बांसुरी साज। हमारे साथ बिलाल साबिर भी इस वक्त ट्रांसमिशन में मौजूद है। इनसे बातें भी करनी है, बट इसके साथ साथ इनसे परफॉर्मेंस भी करानी है कि बांसुरी जनाब कितनी खूबसूरत लगती है जब स्पेशली शाम के वक्त बजाई जाए। नजर आ रही हैं सारी बांसुरियां इनकी। अच्छा, नजर आ रही हैं, मुझे अभी तक मेरी नजर नहीं पड़ रही। बिलाल इस वक्त हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, हाउ आर यू? ईद मुबारक। सेम टू यू जी, थैंक यू। कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। बीइंग अ मेल बड़ा हेक्टिक होता है हमारे लिए। अच्छा। गोश्त
بانٹنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں, مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو یہ بس بڑا ہیکٹک رہتا ہے ہمارے لیے. بڑا ہیکٹک رہتا ہے. کیا ہیکٹک رہتا ہے؟ بس ایک کسائی تو ڈھونڈنا ہوتا ہے, اس کے بعد سپرویژن کرنی ہوتی ہے, اور کیا ہم نے جو باقی کام تو خواتین کرتی ہیں گھر کی. جو بکرا لیا, اس کو لک آفٹر کیا, وہ سارا ہم ہی تو کر رہے تھے نا. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا عظمیٰ صاحبہ, آپ کی عید پر کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ عام دنوں میں تو آپ آبویسلی سیاسی سرگرمیوں میں خاصی مصروف نظر آتی ہیں ہمیں. ویسے بھی ہم مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, شام کے ٹاک شوز ہوں, اور اس میں آپ بھی آبویسلی اپنی جماعت کا نیریٹو لوگوں تک یا ڈفرینٹ لوگوں تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. لیکن عید پر لوگ جاننا چاہتے ہیں ایک سیاسی رہنما کی, اور پھر آپ ایک خاتون بھی ہیں, تو کتنی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, اماں واپس آ گئیں گھر. اچھا. ہاں. کیونکہ ورنہ تو ہم سڑکوں پہ پائے جاتے ہیں, آپ کو نظر ہی نہیں آتے. سیاست کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, دن رات ایک کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو عید کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ فیملی ٹائم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خوشی کا ایک موقع دیا ہوا ہے. لیکن یہ جو عید قربان ہے یہ بڑی خاص الخاص عید ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کس حد تک ایک محبت میں آگے جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے سب سے پیاری چیز جو ہے وہ قربان کر دیں. بالکل. تو حضرت ابراہیم کی جو قربانی تھی بیٹے کی, وہ اتنی ان کو پسند آئی. اور دیکھیں اس وقت نہیں پتا تھا حضرت ابراہیم کو کہ بھئی یہ بکرے میں کنورٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا, انہوں نے من و عن اس کو فالو کیا. تو یہ اب ساری یعنی کہ صدیوں سے آخر جب تک دنیا ہے یہ چلے گی. اور ابھی ہم لوگ عمرے پہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ بھی آپ صفا مروہ میں دیکھیں, بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, ان کا جو بھاگنا تھا کہ بچہ وہاں پہ چھوٹا سا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ آج تک وہ ہم صفا مروہ کر رہے ہیں, قیامت تک وہ ایک چیز, اور قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں. یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی سنور جائے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بات آپ نے پوچھا کہ آپ کرتی کہ آپ عید کا پہلا دن کیسے گزارتی ہیں, کتنا مصروف ہوتے ہیں؟ نارملی عید پر کیا فیسٹیوٹی ہوتی ہے, پہلا دن, دوسرا دن اینڈ تیسرا دن؟ ایکچولی جو عید قربان تو بکروں کے ارد گرد ہوتی ہے. آپ واقعی بڑے پیار سے آپ بکرا جو ہے ایک یا جو جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے وہ اس کو پالتے ہیں. آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں ان کو چارہ دیتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں. پھر عید میں میرے ہسبینڈ کو بڑا شوق ہے, وہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں کسائی کے, اور مجھے نہیں گوشت بانٹنا پڑا, وہ خود ہی کر دیتے ہیں سارا کچھ. اچھا, تو آپ تو اس حوالے سے بڑی لکی ہیں. نہیں, میری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہماری ساری فیملی کا جو لنچ ہے نا وہ میرے گھر ہوتا ہے, اور اس لنچ میں جو ہمارے حصے میں جو بھی گوشت آتا ہے شریعت کے مطابق وہ پھر فیملی کے لیے پکا کے, تو صرف گوشت کی دعوت کرتی ہیں. جی کوکنگ کرتی ہیں؟ نہیں, میں اب جھوٹ نہیں بولوں گی, بہت بول لیا پہلے. مجھے یاد ہے وہ AR بھائی کی ہماری ایک انہوں نے نا ٹرانسمیشن میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے گھر آ کے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی کوکنگ کر سکتی ہیں. اب وہاں پہ بیٹھ کے میں نے تو کبھی زندگی میں کوکنگ نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں, چولہے پہ یہ ہانڈی چڑھائیں اور چمچ ہلائیں. تو میں نے ہلا دیا, تو مجھے اگلے دن فون آئے جو ہمارے فرینڈز ہیں, کہتے کیوں نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہیں. آپ نے کہنا تھا میں ایسی ہوں, میں سپروائز بہت اچھا کر سکتی ہوں, کوکس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتی ہوں. سپرویژن بہت اچھی رہتی ہے. لیکن دیکھیں سپرویژن کے لیے بھی آپ کو خود کوئی کام آتا ہو تو آپ کر, تو تھوڑا بہت تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا, آئیڈیا ہوگا. کوئی نہیں, روب جھاڑنا آتا ہے ہمیں, روب جھاڑنا آتا ہے, انڈر پریشر رکھنا آتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آمنہ, آپ کی نارملی عید پر تینوں دن کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ مصروف دن کون سا ہوتا ہے, اور پھر سب سے زیادہ دن وہ کون سا ہوتا ہے جب آپ خود مہمان بن کے لائک میزبانوں کو ذرا کہتی ہیں کہ چلیں اب آپ بھی کچھ کریں؟ ایکچولی ہماری کیونکہ فیملی بہت بڑی ہے تو عید کی جو خوشیاں ہیں ہم سب کو شامل کرتے ہیں, ہم سب بہن بھائی. اور پہلا دن جو ہوتا ہے وہ تو ہم نے 12 بجے سے پہلے جتنی بھی ہماری قربانی ہے نا وہ ہم 1 بجے تک ختم کر لیتے ہیں. پہلا دن ہمارا, اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اب وہ کچن میں جب جانا ہے سارا, ہم سب مطلب بڑے اچھے طریقے سے. لیکن میں کیونکہ فیملی میں سب سے بڑی نہیں ہوں, میں مڈل میں ہوں, تو میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پیمپرڈ ہوں, میں لاڈلی بھی ہوں اپنی فیملی کی. اچھا, ٹل ناؤ اپنے بچے ہونے کے باوجود سب کچھ ٹل ناؤ. تو میری مدر کی طرف سے یا ان کی طرف سے ہوتا ہے قربانی ہو گئی ہے نا, کیونکہ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہیں تو آ جاؤ, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو وہ دن تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ شام تک ہم لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ دوپہر میں جب وہ کلیجی بنتی ہے اور سارے بیٹھ کے مل کے بیٹھ کے آدمی بھی اور سب کھاتے ہیں, پھر سیلڈ بنتا ہے,
ایک بڑا زبردست سا ایک نا احساس ہوتا ہے کہ ہاں آج ہم نے کوکنگ مشقت کی کرتی ہے. ہیں ویسے آپ؟ جیسے عثمان صاحبہ نے میں صاف کہہ دیا نہیں مجھے پسند ہی نہیں مجھے ہے. بات بہت اچھی لگی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں مجھے مطلب آپ سمجھ لیں کہ پرابلم ہے کہ مجھے اتنی پسند ہے کوکنگ کرنا, اور میں شاید ٹو ایکسٹریم اینڈ ایک کو بالکل نہیں پسند اور ایک کو بہت پسند ہے. ایکسٹریم نہیں, بیلنس آؤٹ ہو آپ گیا. اس چیز پر عثمان صاحبہ بلیو نہیں کرتی کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہوتے ہوئے جاتا ہے تو ہسبینڈ کو قابو میں اگر وہ کرنے ہوتا کے تو لیے میرا مرد تو کب کا فارغ ہو چکا ہوتا. اور میرا میاں جو جہاں بیٹھتا ہے وہ اور کوئی بات کرے نہ کرے, ایک بات ضرور کہتا کھانا بہت اچھا بناتی ہے, لیکن مجھے شروع سے بہت شوق ہے, شروع سے مہمانداری کا. اچھا مہمان آ جائے بس میرے ہاتھ کا پکا کھائیں. آپ نے ہمیں تو نہیں کبھی. اور الحمدللہ اب آپ کو پتہ لگ گیا میری روما ذرا ڈیٹ اور ٹائم لو ان سے. میں اور عثمان صاحبہ ہم سب مل کر آ آئے. جائیں. اس بیچارے کو چھوڑو, یہ بھی چلے گا ہمارے ساتھ. مہمانوں کو بسم اللہ. تو اس کے بعد پھر جب سیکنڈ ڈے ہوتا ہے, سیکنڈ ڈے ہماری ون ڈے اسٹریٹ ہوتی ہے. اس دن ہمارا فوٹوگرافر ہوتا ہے, اس دن ہمارا فوٹو سیشن ہوتا ہے, وہ پارٹی ہوتی ہے فل ٹائم, مطلب آدھی رات تک مستی چلتی ہے. اور باقی جو تیسرا دن ہوتا ہے عید کا, وہ ملنے جلنے والے. باتیں سن کے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ واقعی عید انجوائے کرتی ہیں. عید والا کانسیپٹ ہے نا بچوں والی عید یا بچوں کی یا بچے خوشیاں, نو آپ خود بہت انجوائے اور آپ یقین کریں مجھے رمضان آ جائے, چھوٹی عید ہو یا بڑی, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے عید کی, مجھے سم ٹائمز خود نہیں سمجھ آتی کہ میں اتنی خوش کیوں ہوتی ہوں. ہے تو اوکیزن خوش ہونے کا, لیکن میں کہتی ہوں بچے ہوتے ہیں نا مہندی لگا رہے ہیں, میں کہتی ہوں اچھا آج تو چاند رات ہے, میں اگر 12-1 بجے سو گئی کو چاند رات ہونی ہے, چاند رات ہے تو لیٹ ہی سونا ہے, تاکہ پوری رات جاگنا ہے کہ اپنی مہندی بھی پوری کرنی ہے, اپنے کپڑے پریس کرنے ہیں. مہندی نہیں لگائی مہندی بس اس دفعہ بہت زیادہ ہمیں کام شام جو تھا وہ کرنا پڑا, تو اس وجہ سے مہندی بہت دن پہلے لگائی تھی تو وہ میری فیڈ آف ہو گئی. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اس عید پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس عید پہ خوشیوں کے اوپر ان لوگوں کا اسپیشلی حق ہے جو سیکریفائس آپ نے ان کے لیے کرنا ہے. یہ عید جو ہے وہ پیغام دیتی ہے سیکریفائس کا. ہم نے سیکریفائس کرنا ہے اور اپنے ان بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, وقتی طور پہ صحیح ان کو اپنے برابر لے کے آئیں, خوشیاں ان سے بانٹیں. بہت بہت اچھا میسج. اور ایک تو ہم ایک ٹرانسمیشن کے اینڈ پر بھی سب سے میسج لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں ابھی تو آغاز ہے. بہرحال بلال آپ نے بتایا کہ آپ نے بس 2 لفظوں میں بات ہی ختم کر دی, عید بڑی مصروف ہوتی ہے بس ختم. تو بھائی اور عید پر کیا مطلب کیا ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کوئی خواتین کے بٹھائے ہوئے بیچارہ کیا بات کرے گا, وہ بات کرے گا اپنی بانسری کے ساتھ. بانسری کے ساتھ بھی ہم بات کروائیں گے, اور آپ کی پرفارمنس بھی آبویسلی ہم بھی سنیں گے کہ آپ کتنی اچھی بانسری بجاتے ہیں. تعریفیں تو ہم نے آپ کی بہت سنی ہوئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ مطلب کوئی عید میں فرق لگتا ہے جو آپ نے بچپن میں عیدیں سیلیبریٹ کی اور جو اب آپ عید گزارتے ہیں؟ اب کیا رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے؟ بچپن میں لاؤبالی پن ہوتا ہے, اب ذرا آبویسلی آپ کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی پڑتی ہیں. پہلے والی عید امیچور تھی, اب میچور عیدیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اچھا, امیچور اینڈ میچور, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ؟ پہلے بچپنے کی عید وہ ہم بکرے کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ایموشنز اٹیچ ہیں, وہ ذبح ہو رہا ہے تو رو رہے ہیں ہم. اب ایسا نہیں ہے, اب وہ ذمہ داری والی عید ہے کہ اس سنت کو کرنا ہے. پورا سال اس کے لیے پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے بجٹ نکالتے ہیں, پھر اس کو اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جن جن کا حق ہے حقداروں کو دیتے ہیں, رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں, بس اسی طرح ہی ٹائم گزر جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا عثمان صاحبہ, مطلب جس طرح آمنہ صاحبہ تو بڑا ایکسائٹیڈ تھی, ابھی بھی وہ بات کرتے ہوئے ان کی جو آواز میں کھنکھناہٹ تھی اور چہچہاہٹ تھی, وہ ایکچولی میں بتا رہی تھی کہ وہ کتنا عید کو انجوائے کرتی ہیں. لیکن آپ کی عید کے حوالے سے پہلے تیاری کیا کوئی ہوتی ہے, یا آپ اپنی مطلب لائک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف رہتی ہیں, یا کپڑے شپڑے بنوانا, مہندی لگوانا, چوڑیاں, یہ سب کچھ؟ بیکاز میں نے جو آپ کو ہمیشہ سے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ آپ کی ہمیشہ سے میچنگ, لوگ بہت اس کی تعریف کرتے ہیں اور بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں, لیکن میں آپ سے ہی جاننا چاہتی ہوں کہ کتنی تیاری آپ عید کو لے کر کرتی ہیں؟ دیکھیں, ایک انسان کا ویل گرومڈ ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو کیری کریں, یا جس طرح, کیونکہ ہم پبلک فگرز ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک ڈیکورم رکھنا ہوتا ہے. لیکن وہ زمانے گئے جب ہم عید کے لیے کوئی خاص کپڑے بناتے تھے, لیکن ابھی بھی جو بچے ہیں ان کے لیے عید کے کپڑے ضرور بنتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی خوشی جو ہے نا وہ اس میں ہوتی ہے کہ جی ہمیں نئے کپڑے ملیں گے, نئے جوتے ملیں گے. ہم لوگوں نے تو ویسے ہی انبار جمع کیے ہوتے ہیں الماریوں میں, وہی نکال کے پہن لیں تو بڑی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ
عید کے دن وہ ان لوگوں کو آپ یاد رکھیں جو وہ نہیں افورڈ کر سکتے. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنوا رہے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے بھی ساتھ بنوائیں جن کے پاس شاید اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ اس کے پیرنٹس ان کے کپڑے بنوا سکیں. تو وہ اصل آپ کی سیکریفائز اور قربانی کی جو صحیح جو ایسنس ہے نا، اور اس کا جو اصل ویلیو وہ یہ ہوتی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی. اور دوسرا یہ کہ ہمارا ہر تہوار یا اسلام نے کوئی بھی اگر چیز رکھی ہے تو اس کے پیچھے ایک حکمت بھی ہے، ایک میسج بھی ہے، اور پھر اپنے ارد گرد سراؤنڈنگس میں جو لوگ موجود ہیں ان کا خیال رکھنا. اور بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ ان کو عادت پڑے. ان کو عادت پڑتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو دیتے ہوئے. دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. تو آپ کے بچے جب دیکھیں گے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا ہیلپ کریں تو وہ بھی اس بڑے ہوں گے انہی ویلیوز کے ساتھ، اور پھر وہ سیکھیں گے. بالکل. اور جو یہ تو دس از ویری مچ ٹرو کہ جو بچے اپنے بڑوں کو یا پیرنٹس کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اگر اچھا کام کریں گے سو آبویسلی وہ اسی کو فالو کرتے کرتے بڑے ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ان کے دماغوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ انکلکیٹ ہو جائے گی، ان کی پرسنالٹیز میں یہ چیز رچ بس جائے گی اور وہ پھر بڑے ہو کر ویسے ہی ایکٹ کریں گے. تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ. بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے ہو کر مطلب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے گلہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو نہیں ایسے کیا تھا، پتہ نہیں ہے بچے کس پر چلے گئے. لیکن الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو جو سکھایا ہوتا ہے یا جتنا ان کو ٹائم ڈیووٹ کیا ہوتا ہے وہی آپ کو وہ جو ہے ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. عید مبارک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو عید کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک کے بعد ہمیں ایک اور گیسٹ جوائن کر چکے ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں. ابھی ہمارے ساتھ سنگر موجود ہیں سہیل ہاشمی، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. سہیل تھینک یو سو مچ اور بہت بہت عید مبارک. وی ہوپ کہ آپ کا عید کے پہلے 2 دن اچھے ہی گزرے ہوں گے. جی فرسٹ آف آل السلام علیکم. اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے جی اتنے خوبصورت لوگوں میں اتنے خوبصورت آڈینس کے ساتھ، اور اسپیشلی لاہور رنگ کی اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ سب نے یاد کیا. اور میں اس سیگمنٹ کا آغاز آپ کے گانے کے ساتھ ہی کرنا چاہوں گی. سو پلیز گو اہیڈ. اچھا جی ایک بالکل یہ ہمارے دیسی مائیکل جیکسن ہے لیکن آپ کی کالی اینک جو ہے نا اسے تھوڑا سا ہم بچ کے رہیں گے، یہ نا اس کے بعد بالٹی بھی آ جائے کوئی. ویری نائس. نہیں جی بالکل ٹھیک ہے. ایک ٹریک ہے وہ میں آپ کے لیے کچھ لائنز پیش کر رہا ہوں. اور بھی گانے سننے ہیں لیکن اس سے پہلے عثمان صاحبہ میں آپ سے کافی دیر سے جلنے جلانے والی بات نہیں کرنی. پتہ کیا There was a question that I wanted to ask you جب سے آپ آئی ہیں، اور پہلے بھی ایک دن آپ سے ہمارا جو میک اپ روم تھا وہاں پر he was getting ready، تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی بٹ میں نہیں پوچھ سکی. آج میں نے سوچا اس ٹرانسمیشن کا فائدہ اٹھاتے اٹھاتے آپ سے پوچھ ہی لوں کہ what was the ضرور reason ضرور اتنے behind. عرصے سے آپ نے دل میں چھپا کے بات رکھی ہوئی ہے. نہیں اصل میں نے کہا لوگ کہیں گے یہ ٹرانسمیشن نے کیا سیاسی گفتگو سٹارٹ کر دی. میں نے کہا چلو پوچھ ہی لیتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بیکاز اس سے پہلے آپ ایک اور جماعت کے ساتھ تھیں اور لوگوں نے اس جماعت کو چھوڑنا شروع کیا آفٹر دا 9th May انسیڈنٹ، اور پھر وہ آؤٹ آف پریشر تھا یا وہ واٹ ایور ریزن بہت سے لوگ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن آپ نے اس سے بہت پہلے ہی پارٹی چھوڑ دی تھی اور اب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. سو واٹ واز دا ریزن آپ نے وہ پارٹی چھوڑی اینڈ what's the reason now that you are affiliated or you have joined Pakistan Muslim League Noon؟ کیا چیز آپ کو متاثر جس نے کیا؟ روما سب سے مشکل فیصلہ تھا میری زندگی کا، کیونکہ پارٹی ماں جائی کی طرح ہوتی ہے، خون پسینہ بندہ دیتا ہے. لیکن جب آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ جو آپ ایک نظریاتی کارکن ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اس کی جو لائلٹی ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے، تو پھر وہاں آپ کا جو رہنا ہے وہ پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ہم لوگ سیاست میں عزت کی خاطر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، جو بھی آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں سے آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ پھر جاتے ہیں. بالکل. تو میں نے مسلم لیگ نون جو جوائن کی اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ میں نے پہلی دفعہ مریم نواز شریف کو میں نے 1 to 1 جانا، کیونکہ ہمارے دماغوں میں اتنا پوائزن یعنی زہر گھول دیا گیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ بد اخلاق، ان سے زیادہ بے ایمان کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. لیکن میں تو حیران رہ گئی، وہ اتنے اچھے ویلیوز کی مالک ہیں
اور بہت ویژنری ہیں. ان کو ہر چیز کی سمجھ ہے, بوجھ ہے, ٹیم لیڈر ہیں, وہ ٹیم کو لے کے چلتی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اس کا ان کو فوکسڈ ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. ان سے جب میری 1-to-1 اس طرح سے ملاقات ہوئی, اور پھر ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی میں کمیونیکیشن کرتی رہی, تو آئی سیڈ کہ جی شی از ورتھ بینگ اے لیڈر, اور شی از اے کراؤڈ پلر, اور جو ان کی وزڈم ہے. اور ایک دفعہ میں نے چھوٹی سی, میں آپ کو بات بتاتی ہوں, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پرسنل ویڈیوز آ جاتی ہیں اس کے متعلق کیا آپ کا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری جو فیملی نے میری پرورش کی ہے, میں بالکل اس میں یقین نہیں رکھتی ہوں, نہ میں ان کو سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. میرے پاس اتنا پولیٹیکل ایمونیشن ہے کہ میں اپنے جو حریف ہیں ان کو اس سے نبٹ لوں. مجھے یہ اس ٹائپ کی چیزوں پہ ان کو مطلب کہ بلیک میل کرنے کی مجھے بالکل وہ ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں یہ اچھے آپ کے, اور پھر خدا خوفی بہت میں نے دیکھی ان میں, پوری فیملی میں, پوری شریف فیملی میں. نواز شریف صاحب نے تو خود کہا کہ میں نے اللہ کے مجبور کیا کہ آپ سوئچ کر لیں پارٹی, آپ PMLN کو جوائن کر لیں, اور وہاں پر آپ کو لگا کہ آپ کی قدر نہیں ہے, وقت نہیں ہے, so that is why you left that party. Absolutely. and انہوں نے مجھے بہت عزت دی ہے, مجھے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پارٹی کا ٹکٹ بھی دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ میری ایک مورل ڈیوٹی اور obligation ہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں, کیونکہ میرے خیال میں جو ترقی نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی اس کے بعد پاکستان نے وہ ترقی نہیں دیکھی, اور ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے. ہم پاکستان کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. بالکل ٹھیک, ونڈرفل. جہاں پر پاکستان کی بات آ جائے, سو یس, اپنے جتنے بھی آپ کے وہ جو کہتے ہیں نا, جو آپ کے ذاتی مفادات ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر سب سے پہلے وسیع تر مفاد میں اپنے ملک کی بات کرنی چاہیے, اور ملک کا سوچنا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں میں یہ چیز جو ہے وہ میرا نہیں خیال اب کوئی بہت زیادہ رہ گئی ہے. جو ملک کے ساتھ لائل لوگ ہیں وہ انفارچونیٹلی بہت کم رہ گئے. روما, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اداروں کو ٹارگٹ کریں اور لوگوں کو اکسائیں اداروں کے خلاف, یہ وطن دشمنی ہے. یہ وہ لینگویج ہے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے دشمنوں کا ہے. بالکل. تو اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کام ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ایک لائٹ, مطلب میں بات کرنا چاہتی تھی, ابھی بہت کچھ اور بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے, لیکن یہ ایک سیاسی سوال تھا جو میں نے سوچا کہ آپ سے لائٹر نوٹ پر عید ٹرانسمیشن کا فائدہ اٹھا کے کر لیا جائے. اینی ہاؤ, ہمیں ویسے بڑی خوشی ہوتی ہے ہم ایک عید کے پروگرام میں آئیں, کیونکہ ہم سارا دن وہ ایک سیریس سیاسی گفتگو کرتے رہتے ہیں نا, تو ہمارے لیے بھی ایک بڑی یہ جو ہے نا ویلکم ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے, اور obviously change is always good. تو وہ آپ نے بھی مطلب لائک ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ تھوڑا چینج کیا جائے, انوائرمنٹ بدلے, ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے نا کہ ہم بھی تھوڑا انجوائے کر لیں. زبردست. اچھا, ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے وہ میں چاہ رہی تھی کوئکلی آپ تینوں کے ساتھ کروا لی جائے. اچھا, یہ لک ایٹ دس, یہ ایک شرٹ ہے اور ایک یہ فگر ہے, لائک نیومیریکل نمبر ہے. سو اب آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کیا بناتا ہے, مطلب ورڈ کیا بنے گا, کون سا کنٹری نیم ہے ان دونوں کو ملا کے, مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے گیس ہے کون سا کنٹری نیم ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام یو. آئی تھنک سو ٹائے اور ایک تائیوان. ونڈرفل. تائیوان, انہوں نے گیس کر لیا, یعنی یہ کنٹری نیم گیس کرنا تھا. اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. ٹائے ہے نا, تو تائیوان. تائیوان. سو یہ مطلب لائک آپشنز تھے تو اس سے انہوں نے گیس کیا. ونڈرفل, امیزنگ. کنٹری نیم. اچھا, اگلا کون سا ہے, وہ اب آپ کی باری. سنگر انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں. یہ سارا کالے چشمے کا کمال. کالے چشمہ اتر گیا, وہ تو اتار دیا بالکل. اچھا چلیں, لوگوں کو بھی دکھا دیں. It's a you and this is something like, یہ دیکھ لیں. اچھا, میری تو بہت کمپلیکیٹڈ آ گیا. I know this. میں پوچھ لوں گی اگر ان کو نا. یوکرین. Yes, that's it. اچھا چلیں. تو میرے لیے مشکل ڈھونڈ رہی ہو نا. نہیں, میں مشکل 3 ہی تھے, یہ تیسرا ہے. میں خود ذرا چیٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں. اوہ,
ये पहली हम Music, something like गाना, singing. बीच वाला जो है ये थोड़ा साथ से गेस कर लें या मैं व्यूअर्स को भी दिखा दें, मतलब व्हाट इट डिपिक्ट्स, ये क्या कर रहा है? इट्स माइक नहीं बट म्यूजिक नोट्स हैं, म्यूजिक नोट्स हैं हाँ, कुछ। बट फॉर व्हाट? वेरी इजी. फॉर व्हाट? अच्छा चलिए आपसे दूसरा करती हूँ. बेसिकली ये देखें ना, सिंगापुर सिंगिंग के लिए माइक इज फॉर लाइक सिंगिंग. नहीं, सिंगापुर में ये जो बीच वाला बीच वाला वो एक्चुअली वो कोआला होना चाहिए था यहाँ पे. ये मोंकीपुर बन गया है। ये मंकी क्यों बिठाया हुआ है बीच में आपने? ये तो मैं भी कंफ्यूज हो गई. देखो ये मंकी ये क्या सिंगापुर में, था? मैं अपनी टीम से सिंगापुर कहना में चाहूंगी ये क्या ये था? monkey मुझे भी सिंगापुर नहीं में समझ मंकी आया. कोई नहीं But होता. कोई बात नहीं, ये कोई इसका वो लॉजिक होगा, ये हम बाद में चलें, शो के बाद पूछते हैं इसकी क्या लॉजिक थी, मुझे भी नहीं नहीं पता. लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है. अच्छा चलें, ये इट्स इजी, वेरी इजी. चाइना. जबरदस्त. Good It's a enough. chain and it's A, so it means Our China. favorite. हाँ, चाइना. हाँ, Yeah. क्या वो क्या कहते हैं, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है हमारी. वंडरफुल. बिल्कुल ठीक. क्विकली मैं चाहूंगी कि आप जाते जाते, बिकॉज हमने इस सेगमेंट को वाइंड अप करना है, एक अच्छा सा मैसेज आपकी तरफ से, और फिर आपसे गाना मैं चाहूंगी हम सुन लें. सो प्लीज. देखें, एज अ पाकिस्तानी एक कौम बन के सोचना बहुत लाजिम हो गया है. एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस पैदा करें और मोहब्बतें बांटें, तभी हम एक मजबूत कौम बनेंगे. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद थी. इसके साथ साथ बिलाल, आपका भी Thank you बहुत जी, शुक्रिया. और शुक्रिया. आप Thank you. माशाल्लाह आप बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया.